बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुल्क में इस वक्त मुलाकातों पर मुलाकातें चल रही हैं। 5 फरवरी को पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मियां शबाशी से मुलाकात की। कल रात आसिफ अली जरदारी चौधरी साहबान से मिले और आज एमकेएम के वफ्द ने चौधरी साहबान और मियां शबाशी से मुलाकातें की और अगली मुलाकात मियां शबाशी और चौधरी साहबान की होगी। इनसे ये गुजारिश की है कि आप हलीफ जरूर हैं, मगर उससे बढ़कर, उससे पहले आप पाकिस्तानी। आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा, उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा, वगरना कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी। तो वक्त ज्यादा नहीं है, आपको फैसला करना होगा। अभी कोई चीज़ तयशुदा नहीं है, अपोजिशन की तरफ से कोई वाजे चीज़ सामने अभी तक आई नहीं है। अभी मियां साहब की पीडीएम और दीगर दोस्तों से भी मीटिंग्स होना बाकी हैं। तो जो भी गुफ्तगू की है वो हम राब्ता कमेटी के सामने रख देंगे, लेकिन ये ज़रूर हम चाहेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए और हम सब मिलकर फैसले करें। अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। थोड़ा देर कच्चा ही खा लो। 5 साल के लिए इमरान खान के साथ है दोनों जमातें, या बीच मंदार तहरीक एतमाद की सूरत इमरान खान को छोड़ जाएंगे। ये तो अभी कोई डिस्कस ही नहीं हुआ। अभी तो 2 साल रहते हैं ना, उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है। वो आप हमारे बयानात से अंदाजा कर। हम सब सियासी जमातें हैं, हम सबके अपने अपने नजरियात हैं, अपनी अपनी एक सोच है और हम सब मेरा ख्याल है अपने अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। लेकिन हुकूमत के साथ हैं, चौधरी साहब भी हैं, हम भी हैं। जो भी फैसला करेंगे एक दूसरे के साथ मशावरत से और मिल के ही चलेंगे। ये मुलाकातें बेसबब नहीं हैं, इनमें से बहरहाल कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन सवाल यह है, नुकसान हुकूमत का ज्यादा होगा या फिर अपोजिशन का? यह फैसला वक्त करेगा। लेकिन यहां चंद नुक्ते बहुत अहम हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत के इत्तेहादियों को साथ मिलाकर नून लीग की मदद से वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती है। लेकिन एक इत्तेहादी एमकेएम को पीपल्स पार्टी ही से तहफ़्फ़ुज़ात है। जिस तरह की मुश्किलात वफाक से पंजाब में हमारे दोस्तों को हैं, हमें सिंध में पीपल्स पार्टी से वही मुश्किलात हैं। हम उसी जुल्म और सितम का शिकार हैं। कराची की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, शहर खंडर बन चुका है। और न सिर्फ कराची बल्कि सिंध का हर इलाका, आप लाड़काना को देख लें, सखर को देख लें, दादू को देख लें, एक बिल्कुल खंडर का नमूना पेश करता है। अब अगर एमकेएम पीपल्स पार्टी के खिलाफ है तो ये इसके साथ चलकर उस हुकूमत को क्यों गिराएगी जिसके ये खुद बेनिफिशरी हैं? और दूसरा, नून लीग ने अभी तक अदम एतमाद का फैसला नहीं किया, लेकिन ये साथ ही हुकूमती इत्तेहादियों से अदम एतमाद के लिए मदद भी मांग रही है। लिहाजा डाट मिल नहीं रहे, हम इन्हें मिला कैसे सकते हैं? ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर नफीसा शाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। अता तारिर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और वसीम अख्तर साहब भी हमारे साथ होंगे, एमकेएम पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आज एमकेएम की मुलाकात हुई और एमकेएम ने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात कर दी। वहां खड़े होकर उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत लेकर नून लीग के पास आए हैं। तो अब अगर आपने कोई गवर्नमेंट के अंदर तब्दीली करनी है या अदम एतमाद करना है तो जाहिर है आपको एमकेएम के वोट चाहिए। अब एमकेएम आप ही के खिलाफ है तो आपके साथ कैसे चलेगी वो? देखिए, यही सियासत है और इसीलिए मेलजोल हो रही है कि एटलीस्ट कोई मिनिमम एजेंडा तय हो। हम ये नहीं कह रहे कि जो पीपल्स पार्टी कह रही है वो सारी या इत्तेहादी जमातें हो या अपोजिशन हो वो मान ले। हम चाह रहे हैं कि कोई मिनिमम एजेंडा सेट हो और वो उस सेटिंग का मकसद ये हो कि इस मुल्क में जो बहरान है इस वक्त, हर जिस तरफ देखें इस मुल्क को बहरानिस्तान बनाया जा रहा है, मुल्क आगे नहीं चल रहा। और इस साल भी आप देखें कि एक आईएमएफ के जाने से आपके जो करंट अकाउंट डिफिसिट्स हैं, जो महंगाई है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। महंगाई के तूफान टूट रहे हैं और हुकूमत किसी और प्लेन पर है और ये सबको पता है। तो कहीं मिनिमम एजेंडा पर कंसेंसस बिल्डिंग के लिए बिल्कुल होंगे तहफ़्फ़ुज़ात, एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल होंगे। हो सकता है पीपल्स पार्टी
देखिए पीपल्स पार्टी politics is इस the art मामले of में the अकेली है। possible। नून लीग ने अभी तक फैसला नहीं किया, ये एमकेएम से राब्ता किया गया, उन्होंने आपका आपके खिलाफ तज्जिया एक चार्जशीट पेश कर दी। कॉफ लीग ने ये कह के इनकार कर दिया कि हमारा इत्तेहाद 5 साल चलेगा। तो अभी ये अदम एतमाद कैसे होगी फिर? देखिए आपका तज्जिया है, जब 5 फरवरी को बहुत ही चुपचाप में जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हुए हैं, क्या किसी को ये इतना जल्दी ये तवक्को थी कि जमातें, ये 2 जमातें जो हरीफ रही हैं, जो कल तक काफी इश्यूज हैं दोनों पार्टीज के, हिस्टोरिकल इश्यूज हैं, लेकिन कुछ इश्यूज, कुछ बुनियादी इश्यूज पर इकट्ठे हो गई। तो जब वक्त आएगा तो सारी की सारी जमातें जो हैं वो आ जाएंगे एक पेज पर, लेकिन इस वक्त कुछ पेशरफ्त हो रही है, मेल मिलाप हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, और ये बहुत अहम है। कहीं ना कहीं अगर सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्या आपको इससे कुछ सिग्नल्स नहीं मिल रहे? पहले तो नहीं मिल रहे थे। पहले एमक्यूएम तो कभी क्यू से इस तरीके से नहीं मिली थी। पहले पीपल्स पार्टी और इन मुलाकातों के बाद हुकूमत अब कायम नहीं रह सकेगी। जो 3 मरकजी लीडर्स हैं पीपल्स, 2 मरकजी लीडर्स पीपल्स पार्टी के और 3 मरकजी लीडर्स पीएमएलएन के एक पेज पर तो कभी नहीं बैठे थे। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो कुछ न कुछ बात या कोई ना कोई एजेंडा सेटिंग हो रही है। यकीनन आपकी बात ये इसमें इस हद तक दुरुस्त है कि हो सकता है अभी कोई चीज हतमी नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुलाकातें हैं ये बहुत अहम है। और इसको और देखें, इसका रिएक्शन ये हुआ है कि खान साहब अपनी केज से निकल के, अपने डब्बे से निकल के, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल के अब वो आवाम से राब्ते करने शुरू हो गए। तो यकीनन इसमें अपना एक पावर है, अपना एक टेम्पो है, और इसके जरूर नताइज निकलेंगे। तारिक साहब, ये फरमाइएगा, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला कर लिया है कि वो अदम एतमाद चाहती है? क्योंकि अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई। आपकी पार्टी ने इख्तियारात तो नवाज शरीफ साहब को दे दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाह रही है कि अदम एतमाद होना चाहिए, लेकिन आपने अभी तक ये अनाउंस नहीं किया, तो कोई फैसला नहीं हुआ अभी तक? नहीं, देखिए, कल जो हमारा मरासला था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के बाद, उसके अंदर ये दर्ज था कि इस हुकूमत का एक दिन भी आगे चलना वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है और हुकूमत के खात्मे के लिए तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा। और आज शहबाज शरीफ साहब ने एमक्यूएम वाले जो रहनुमा आए थे उनके साथ खड़े होकर यही बात की कि हलीफ जरूर हैं मगर हम अवाम को भी जवाबदेह हैं, तो इसका जल्द इनको फैसला कर लेना चाहिए। तो देखिए, ये हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद और इसको घर भेजना, ये अव्वलीन तरजीह है कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। जो मुलाकातें हैं इसमें स्ट्रेटजी तय होगी, कोई हतमी तारीख नहीं दी जा सकती, ना ये कहा जा सकता है कि वफाक में पहले करेंगे, सूबे में पहले करेंगे, मगर ये जरूर है कि इस हुकूमत के खात्मे के हवाले से जॉइंट अपोजिशन की बातचीत हुकूमत के इत्तेहादियों से आपके सामने शुरू हो चुकी है। और ये हुकूमत, देखिए, ये कोई दो इशू ये है कि आपके पास 1 महीना है, उसके बाद रमजान शुरू हो जाएगा। रमजान में ज़ाहिर है कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो नहीं सकती, और उसके बाद बजट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बजट से पहले भी इस किस्म के मामलात नहीं हो सकते। तो या तो फिर आपको बजट के बाद करना पड़ेगा, या फिर आपके पास यही 1 महीना या 1.5 महीना है। क्या आप ये समझ रहे हैं कि इसी 1.5 माह के अंदर अंदर आप अदम एतमाद करवा लेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि वो शेक्सपियर ने लिखा था ना, ईडिस ऑफ मार्च, जो मार्च की एक तारीख है जिसको जूलियस सीजर की असैसिनेशन के साथ भी लिंक किया जाता है। और वो कहते हैं कि ये रोमन हिस्ट्री में एक वो उसको कहा जाता था कि जी ये मार्च का महीना बड़ा भारा होता है हुक्मरानों पे, और उनके टैक्स भी लोगों के कलेक्ट होते थे उस तारीख को। तो ईडिस ऑफ मार्च जो सब करीब है, तो जब ईडिस ऑफ मार्च आता है तो हालात बदलते एक पल लगता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये अब, लेकिन सर वो 2200 साल पुरानी बात है। आप आज को पिछले 2200 साल पीछे ले गए हैं, बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है हिस्ट्री इससे आगे भी है। बहरहाल साथ रहिएगा, हमारे साथ अख्तर साहब ने ज्वाइन किया। वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, वाकई आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपको अदम एतमाद के लिए कोई एजेंडा पेश किया, आपके सामने रखा है? देखिए, हमारी मीटिंग हुई है, बिल्कुल हम सदस्य साहब के यहाँ भी गए थे,
ان کی طبیعت دریافت بھی کی اور ظاہر ہے ہمارے کچھ پارٹنر بھی ہیں. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے گھر بھی گئے تھے, ان کا بھی شکریہ ادا کیا تھا, کیونکہ ہم نے جب اے پی سی کی تھی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے, جس طرح سے سندھ گورنمنٹ آئین کی دھچیاں بکھیر رہی ہے صوبہ سندھ میں اور بلدیاتی نظام کو تباہ کر دیا ہے, پورے صوبے کو ہی تباہ کر دیا ہے, اس حوالے سے ہم نے اے پی سی کی تھی اور احتجاج کیے تھے. اس میں جن جن جماعتوں نے سپورٹ کیا تھا ہم ان کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے. اور اب یہاں ظاہر ہے ایک ماحول اپوزیشن نے بنایا ہے, چاہے وہ اسے عدم اعتماد کہہ لیں, مگر ابھی تک ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی سیریس موو کرنے جا رہی ہے. یہ صرف تو میڈیا کے تھرو ہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. دیٹس اٹ. ہم سے جو بات چیت ہوئی ہے, شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مسائل جو ہیں ملک کے وہ ان پہ بات چیت ہوئی ہے. ہم نے اپنے مسائل رکھے ہیں صوبہ سندھ کے حوالے سے, بلدیاتی نظام کے حوالے سے. سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ بالکل ہم اس کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے جو کہا کہ اگر ہم کوئی اپوزیشن کوئی گورنمنٹ کے خلاف بناتی ہے تو ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان آپ ہمارا ساتھ دیں. تو ہم نے ان سے کہا ہے ہمارے سامنے کوئی چیز آئے اور اگر ہم سمجھیں گے کہ یہ بہترین ہے ملک کے عوام کے لیے تو ہم اپنی رابطہ کمیٹی میں اس ریکویسٹ کو, اس پروپوزل کو ضرور رکھیں گے. گویا آپ نے نہ ہاں کیا یا نہ کیا, دونوں نہیں کی, اور اب آپ کو اگلے لاہے عمل کا انتظار کر رہے ہیں. اور چودھری صاحبان کے ساتھ بھی آپ کی یہی بات ہوئی ہوگی کہ اگر کوئی لاہے عمل آتا ہے تو ہم سب مل کر اس پہ بات کر سکتے ہیں. کوئی چیز سامنے تو آئے, سامنے تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک, ابھی تک سامنے نہیں آئی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بہت کلیئر ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اسی ایک مہینے کے اندر اندر عدم اعتماد ہونی چاہیے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو پی ٹی آئی کی کولیشن پارٹنر ہے, اس نے تو سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں سپورٹ کیا ہے. تو اب نون کے ساتھ کیا ان کا علاج بنے گا, کس طرح سے اپوزیشن سامنے آئے گی, سیئنگ از بلیونگ. میرے کو تو یقین نہیں آتا ٹیسٹی کیا ہوتا ہے. اچھا یہ فرمائیے, آپ گورنمنٹ کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں گورنمنٹ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہے یا پھر اس کو تبدیل ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جہاں جہاں پرابلمز ایریا ہیں وہاں ہم نے اس پہ آواز بلند کی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں بھی ہم نے ان ایشوز کو رکھا ہے. میڈیا میں بھی ہم نے اس بات پہ آواز بلند کی ہے جو ایشوز ہمیں درپیش ہیں. جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی پرفارم کرے گی آفٹر گیٹنگ سیٹس فرام کراچی, اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں, مگر یہ ہمارا اپنا کولیشن کا معاملہ ہے, یہ ہم ان سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اپوزیشن کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے اگر کوئی ایک کنکریٹ قسم کا فارمولا پیش کیا جائے اور کوئی ایسا لاہے عمل لایا جائے کہ جو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, تو آپ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں. یہ تو وقت بتائے گا, ہم دیکھیں گے. میں نے کہا نا, حالانکہ اگر دونوں جماعتوں کا پرفارمنس دیکھا جائے, سب نے 3 دفعہ حکومتیں کی ہیں, مگر ان کو ہٹانے کے بعد کون آئے گا؟ میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کرے گا کیا, ماضی میں کیا کیا ہے. تو بہت سارے کوشچن مارکس ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. لیکن سر دیکھیں, اگر ایم کے ایم کا پرائم منسٹر بنا دیتی ہیں ساری پارٹیز تو آپ کے لیے تو بہت, آپ کے لیے تو بڑا بینیفیشری ہوگا یہ. سی ایم تو بننے نہیں دیتے ہمارا, سی ایم کیا بننے دیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا. وسیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. صداقت بھائی صاحب, آپ نے گفتگو سن لی. مسئلہ یہ ہے کہ ہر طرف ملاقاتیں چل رہی ہیں اور آپ کے اتحادی ہی مل رہے ہیں. اب جب اتحادی اگر آپ کے اتحاد میں رہ کے دوسری پارٹی سے ملنا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد سوال تو اٹھتے ہیں کہ شاید آپ کی کرسی اب ہل رہی. جیسا بہت شکریہ. مجھے سمجھ نہیں آتی میڈیا والے اور یہ اپوزیشن والے کیسے ایک کیا نا اسٹارم ان اے ٹی کپ کیسے لے آتے ہیں. اچھا ہاں, یہ میں آپ کو بتاؤں, قومی اسمبلی میں 172 بندے لانے ہیں اور تب یہ عدم اعتماد ہونا ہے. سر وہ ایم کیو ایم مل جائے, میری بات سنیں نا, گئی آپ کی گورنمنٹ, میری بات سنیں. 172 بندہ انہوں نے پورا کرنا ہے جو ان کے پاس کبھی بھی 150 پورا نہیں ہوا. وہ جو صاحب چھوڑے ہیں, آج سے 10 دن پہلے سینٹ میں ان کی واضح اکثریت ہے, 57 بندے ہیں. اس سے پہلے جب یوسف گیلانی صاحب آئے. نہیں سنیں ابھی میں لیٹلی بات کروں نا, وہ تو انہوں نے پیسے لگائے تھے. اچھا پیسے لگائے. لیٹلی ان کی
یعنی ان کی سینٹ میں اکثریت تھی، وہاں انہوں نے کہا یہ قانون پاکستان کے خلاف ہے، خود مختاری کے خلاف ہے، IMF کا، وہاں تو یہ شکست کھا گئے۔ اب یہ چلے ہیں بڑے ہاؤس میں جہاں ان کی اقلیت ہے، تو چوئی صاحب یہ پے در پے اسمبلی میں شکستیں ہیں، یہ تاریخ پہ تاریخ دینے والی لانگ مارچ کی اپوزیشن، اتحادیوں سے اعتمادوں کے اپوزیشن کی کوئی ملاقات نہیں دینے والے سر 3.5 سال میں پہلی مرتبہ کاف لیگ کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں سر، دونوں کی زرداری صاحب کی ہو گئی اور میاں شہباز شریف صاحب MKM چل کر آئی ان کے پاس۔ میں کہہ رہا ہوں تو ہواؤں کا رخ بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کم 15 دفعہ ان کو منہ کی کھانا پڑی، یہ 16 دفعہ پتہ نہیں وہ منہ کیسے بنا لیتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں اب ہم پھر نکلیں گے۔ تو آپ کو میں جتنے آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بالکل اہمیت نہ دیں، یہ صرف اگلے 2 ہفتوں 3 ہفتوں کے لیے ٹائم بائی کر رہے ہیں، ان میں کوئی تلوں میں تیل نہیں ہے۔ اگر MKM کے تلوں میں بھی تیل نہیں ہے اور کاف لیگ کے تلوں میں بھی تیل نہیں اور باپ پارٹی کے تلوں میں بھی تیل نہیں، جیسے پرائم منسٹر صاحب ملنے جا رہے ہیں۔ میں آج ایک پروگرام میں تھا، بلوچستان عوام پارٹی نے کہا ہم بالکل حکومت کے ساتھ ہیں، آپ کو MKM نے کہا ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، انہوں نے بلکہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے تباہ کر دیا ملک کو، ہمیں پیپلز پارٹی کی شکایت کرنے گئے تھے۔ یہ تو ان بیچاروں کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب کا کوئی مقصود پٹواری پکڑا گیا، جس کے مقصود کیا ہے، وہ چپراسی پکڑا گیا جس کے اکاؤنٹ سے 4.25 ارب نکلا۔ آپ ان سے پوچھیں طارق صاحب سے، مجھے جواب دیں وہ جو مقصود چپڑاسی ہے، اچھا اس کی بات کرتے ہیں نا، کیوں نہ کریں؟ عوام کا ایشو آپ بات نہیں کرتے، کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے؟ صاحب یہ آپ زیادتی کر دیکھیں نا، بیڈ پرفارمنس سامنے کا پیپلز پارٹی، میں عوام کا نمائندہ ہوں، میرے باقی عوام کا نمائندہ نا۔ طارق صاحب سے یہ سوال ہے، مجھے جواب بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جو چیف منسٹر ہیں، ان کا ایک چپڑاسی ہے مقصود، ملک مقصود، اس کے یار خدا کا واسطہ ہے، ہر جگہ وہی کتاب کھولے تھے، بینکنگ ٹرانزیکشن ہم نے دیے، مقصود چپڑاسی ہے، مسرور چپڑاسی ہے۔ اچھا ویسے عباسی صاحب میں دوں پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ بات، یہ جو بات ہے مقصود چپڑاسی کو کہ MKM نہیں جانتی، کیا مقصود چپڑاسی تو MKM نے کیا کیا؟ کام نہیں جانتی، وہ کیوں مل رہی ہے سب سے؟ پیپلز پارٹی کی شکایت لگانے کے لیے، اچھا شکایت لگانے، وہ آپ کے پاس ہی گئے، انہوں نے آپ کو کہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ عباسی صاحب اور ان کی گورنمنٹ ابھی اپنے آپ کو پکا سمجھ رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور آپ ایک اور تاریخ دے کہ کچھ میڈیا گریب کرنا چاہتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ دیکھیں یہ ان کے اپنے خیال ہو سکتے ہیں، خیالی پلاؤ ہو سکتے ہیں، لیکن جتنا بھی ٹائم لگے، ہمارا اپوزیشن کا کام ہے ایک ایفرٹ کرنا۔ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی ہم نے ایک ایفرٹ کیا اور وہاں جو وائلیشن ہوئی وہ پورے ملک نے دیکھی کہ کبھی تاریخ میں چیئرمین نے اپنا کاسٹنگ ووٹ نہیں ڈالا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سے رول کے تحت انہوں نے کاسٹنگ ووٹ ڈال کر اور اسٹیٹ بینک کا قانون زبردستی پاس کرایا۔ یہ وہ چیئرمین انہوں نے بٹھا کے رکھا ہے جو رات کے اندھیرے میں وہاں بگنگ کرا رہے تھے، وہاں سیکرٹ کیمراز ڈال رہے تھے کہ جیسے ووٹنگ کی مانیٹرنگ، لیکن ان کو پہلی مرتبہ چیئرمین آپ نے بنایا تھا، اس کے پیچھے اور اگر یوسف گیلانی صاحب آ جاتے تو چیئرمین وہ اور وقت تھا، وہ اور وقت تھا، اس کو کمپیئر نہ کریں، وہ اور وقت تھا، اس کے پرسپیکٹو کچھ اور تھا اور یہ پرسپیکٹو کچھ اور ہے۔ اور جہاں تک ان کی وہ پیسوں والی بات ہے تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کیسے پورے کے پورے ADP کھول کے بیٹھ کے اور ایک ایک اپنے جو عدم اعتماد کا ووٹ لیا، ایک ممبر کو کتنے وہ کروڑوں کی انہوں نے اسکیمیں دی۔ تو یہ سارا کام جو ہے یہ کرتے رہے ہیں۔ جی لیکن ویسے بھائی صاحب کی ایک بات درست لگتی ہے کہ MKM آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو آپ کی شکایت لگانے نون لیگ کے پاس آئی تھی بقول ان کے، تو اب اگر MKM کی اتنی ریزرویشنز ہیں، وہ آج بھی آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، آج بھی آپ کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں، وہ CM ہاؤس کے سامنے جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو وہ آپ کے ساتھ کیوں چلیں گے پھر؟ دیکھیں MKM کے ساتھ ایک میرا ڈیبیٹ الگ سے کرائیں، مکانی ایشوز جو ہیں وہ سارے ملک کے ہیں، کیا سندھ خلا میں ہے؟ واٹ اباؤٹ یہ ساری اتھارٹیز سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیا پنجاب میں نہیں ہے؟ کیا اس میں کئی سارے ادارے اسی قسم کے خیبر پختونخوا میں نہیں ہیں، بلوچستان میں نہیں ہے؟ کیا صرف سندھ آئسولیشن میں سندھ پروونشل گورنمنٹ کام کر رہی ہے؟ تو اگر اس قسم کی ججمنٹ آئی ہے تو اس کے پورے ملک پہ امپیکٹ ہوگا، اینڈ آئی ایم شور پنجاب بھی
اسی ججمنٹ کے خلاف پنجاب بھی اپیل کرے گا کیونکہ وہ بھی افیکٹڈ ہے. نہیں صحیح ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ سب کو یہ ملک کو بیٹھنا ہوگا, ملاقات آگے چل کے لوکل گورنمنٹ ایشوز پر پورے ملک کو ساتھ بیٹھنا ہوگا. لیکن ایم کیو ایم کا اپنا یہ کہنا ہے کہ ہم تو ان کو یہ بتانے آئے تھے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بڑا ظلم کر رہی ہے کراچی کے اندر, اور یہ جو آپ نے ہمارا دھرنا تھا اس میں جو ہمیں سپورٹ کیا تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اچھا, وہ ٹھیک ہے, وہ ان کے اپنے پولیٹکس کا حصہ ہے, وہ بے شک کریں. لیکن جہاں تک ہمارا اس وقت ایک ویو پوائنٹ ہے, اور ہمارا ویو پوائنٹ ہم نے ثابت کر کے دکھایا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے بھی آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. مائنورٹی ہونے کے باوجود ہم نے اپنی مائنورٹی کو اکثریت میں تبدیل کیا, اور گیلانی صاحب کو ہم نے جتوایا, اور ایفیکٹولی بھی پروفڈ کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں, وہ ہم نے پروف کر کے دکھایا ہے. تو اس لیے پارلیمان جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پاتھ ہمارے پاس, اگر اس حکومت سے نجات دلانی ہے, اور سارا ملک بیزار بیٹھا ہوا ہے ان کے خلاف, ہر کوئی ہم سے پوچھتا ہے, ہم باہر نکلتے ہیں ہر نکڑ پر ایک شخص جو ہمیں ملتا ہے کہتا ہے میڈم ان سے کب نجات دلوا رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک سیاسی فرض ہے کہ ہم عوام سے عکاسی کریں, اور اس لیے پیپلز پارٹی ایک روڈ میپ جاری ہے پارلیمنٹ میں اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. طاہر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں نے بریک لینی ہے. طاہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک مقصود چپڑاسی زندہ ہے کوئی تبدیلی اس ملک میں نہیں آ سکتی. بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جی طاہر صاحب فرمائیے گا. وہ کہتے ہیں جی مقصود چپڑاسی نکال لیتے ہیں جب بھی کوئی تبدیلی آنے لگتی ہے, کہتے ہیں جب تک وہ ہے ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. دیکھیں, ہم نے ایک کڑا انتقام اس کا سامنا کیا پچھلے 3.5 سال, اور جو شخص ہمیں جیل بھیجنے کا ذمہ دار تھا, جو شخص یہ جھوٹے کیس اور یہ مقصود اور اس طرح کے نام بنانے کا ذمہ دار تھا, وہ آج اس ملک میں کہیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے استعفیٰ لیا گیا ہے, ناقص کارکردگی پہ گھر بھیجا گیا ہے. ہائی کورٹ کے فل بینچ کی ججمنٹ کیا کہتی ہے؟ شہباز شریف کے بارے میں کورٹس اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ کیا کہتی ہے؟ ٹی وی پہ آ کے نام لے لینا اور کہہ دینا کہ فلاں اربوں کھا گیا. آج اصل میں ان کو ٹاکنگ پوائنٹس ملے. میرے ساتھ ابھی فاروق حبیب صاحب بھی ایک شو پہ تھے, انہوں نے بھی یہی بات کی. ان کو آج کہا گیا ہے کہ عدم اعتماد کا معاملہ حساس ہے, تو اس کو ڈائیورٹ کریں اور مقصود چپڑاسی کی بات کریں. تو مقصود چپڑاسی پہ میں 2 گھنٹہ بحث کر سکتا ہوں. آپ نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کی کس شک کے تحت یہ پروف کیا ہے کہ کسی چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں یا شہباز شریف کو کوئی پیسے گئے ہیں؟ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان, آپ ایم این اے پڑھے لکھے آدمی, آپ کو پتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان ویسے خود ایشو کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں, ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اب دوبارہ ایشو پہ آتے ہیں. اب سوال یہ سر کہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی پارٹی, بلکہ شاید خاقان عباسی صاحب کل بھی ہمارے شو میں یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جب تک بیساکھیاں قائم ہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اور کوئی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. اب 2 سوال ہے, کیا آپ کو اشارہ مل گیا کہ اب بیساکھیاں نہیں ہیں؟ دوسرا, کیا آپ واقعی عدم اعتماد کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص نے نا اپنی پولیٹیکل سروائیول کی جنگ لڑنی ہوتی ہے, بیساکھی اور نو بیساکھی. ہمارے جب لوگ چھوڑ کے گئے تھے 2017 میں اور ان کی صفوں میں شامل ہوئے تھے, آج بھی نظر دوڑائیں تو ٹریجری بینچز پہ 25% لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب میں بھی وفاق میں بھی. تو دیکھیں, وہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے, جتنے سروے آ رہے ہیں عمران خان سب سے نیچے ہے, جتنے بائی الیکشن ہو رہے ہیں عمران خان کی تصویر کوئی نہیں لگا رہا, بری طرح پٹ گئے ہیں پورے بائی الیکشنز میں. خیبر پختونخوا جہاں 8.5 سال سے حکومت ہے, مردان اور پشاور جیسے شہر ہار گئے ہیں, کراچی میں 6 نمبر پہ آئے ہیں, لاہور میں الیکشن سے بھاگ گئے ہیں. ایسی جماعت سے کوئی عقل مند آدمی, کوئی دور اندیش آدمی رابطہ مہم پر نکل رہے ہیں, وہ ہر جگہ جلسہ کریں گے, ہر جگہ جلوس کریں گے, اور ان کا جلسہ بڑا کامیاب ہوگا. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, آج ان کا ایک ان الیکٹڈ آدمی فیصل آباد میں نکلا ہے, بازار میں شیر کے نعرے لگے ہیں, لوگوں نے ہاتھوں سے اشارے کیے ہیں اس کو, وہ دیکھیں فوٹیج کبھی آپ. تو یہ نکلے عوام میں, عوام کو دیا کیا ہے؟ مہنگے بجلی کے اور گیس کے بل, مہنگا آٹا, مہنگی چینی, مہنگا پیٹرول, عوام کی جیبیں خالی کر کے عوام کے پاس ایجنڈا کیا لے کے جا رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود کلیئر نہیں ہے کہ آپ آج بھی کلیئر نہیں ہے کہ عدم اعتماد ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اور آپ حکومت کے اتحادیوں کو کنوینس کرنے میں بھی آپ میرا خیال ہے کامیاب نہیں ہو پا رہے.
ہم اس پہ جتنی کنفیوژن رہے گی اتنا ہمارے حق میں بہتر ہے. چوہدری صاحب میں آپ سے کھلی بات کروں گا, ہماری اسٹریٹجی مربوط ہونی چاہیے. اس پہ میرے بیان میں کنفیوژن ہو تو بہت اچھی بات ہے, یہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے الیکشن میں لوگ یہ بھار نہیں اٹھا سکتے. ہر کسی نے اپنا پولیٹیکل سروائیول دیکھنا ہے, وہ حلیف جماعتیں ہوں, وہ ان کے اپنے ممبران ہوں. کوئی بھی اگلے جماعت میں بلہ لے کے نہیں نکلے گا, کیونکہ جو بلہ لے کے نکلے گا اس کو ہیلمٹ بھی پہننا پڑے گا اور پیڈ بھی پہننے پڑیں گے, وہ اس کے بغیر باہر نہیں نکل سکے گا. عوام میں جائیں ذرا, لوگ تیار کھڑے ہیں گریبان پکڑنے کے لیے. کہ بات آپ کی درست ہے کہ حکومت بڑی قائم ہے, اتحادی ویسے ہی مل رہے ہیں, شکایتیں لگانے کے لیے مل رہے ہیں, ان کا اس کے علاوہ کوئی موٹیو نہیں ہے, ساری باتیں آپ کی مان لیتے ہیں. تو پھر عمران خان صاحب نے عوامی جلسے اچانک شروع کر دیے سر. کبھی پرائم منسٹر سٹنگ گورنمنٹ بھی اس طرح عوامی جلسے کرتی ہے سر, پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں, پھر باپ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. وہ چوہدری صاحب دیکھیں, یہ تو پولیٹیکل پروسیس ہے. اب ہم پنجاب میں کرانے لگے ہیں بلدیاتی الیکشن, تو وزیر اعظم کا نکل کے لوگوں کو اپنی کارکردگی بتانا ان کا یہ حق ہے. الیکشن کمپین کریں گے پرائم منسٹر؟ نہیں, الیکشن کمپین جب ایک نہیں, اگر بلدیاتی الیکشن کے لیے کمپین کریں گے تو یہ تو غیر قانونی ہے, غیر آئینی. جب بلدیاتی الیکشن کا ایک وہ پروسیجر شروع ہو جاتا ہے, اس کے جو کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر ہے کہ وزیر اعظم نے ظاہر ہے اپنا کام تو کرنا ہے. نہیں, پرائم منسٹر تو بڑے مصروف آدمی ہوتے ہیں نا, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. کبھی آپ نے یہ نواز شریف سے سوال کیا کہ وہ مصروف آدمی کیا کرتے رہے؟ وہ کرتے رہے کیا مجھے بتا دیں, عمران خان کے مقابلے میں 10%, میرا سوال پورا جانے دینا, عمران خان صاحب کے مقابلے میں 10% انہوں نے کبھی کیبنٹ کا اجلاس کیے؟ وہ 3 بندے بیٹھ کے وہ کرتے تھے. تو اب جو میں آپ کے سوال پہ آ جاؤں تاکہ آپ کو بات آگے پیچھے ڈائیورٹ نہ ہو جائے. عمران خان نکلیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے چوچو کا مربع جو ہے یہ کچھ بھی نہیں. ابھی تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم KPK میں بائی الیکشن ہار گئے, ہم بہت بری طرح شکست کھائی. ہماری 17 سیٹیں ہم نے بری طرح شکست کھائی, نون لیگ نے 2 سیٹیں لی ہیں, وہ بڑی کامیاب ہے. یار یہ 1-2 ڈویژنوں کی پارٹیاں ہیں, آپ ٹی وی والے ان کو امپورٹنس دیتے ہیں تو ان کی امپورٹنس ہے, ورنہ یقین مانیں پبلک ان کو, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب ختم ہو چکے, بچے ابھی نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں. پاکستان میں KPK میں, پنجاب میں, گلگت بلتستان میں, کشمیر میں, ہر جگہ پہ عمران خان ہے. اب آپ ایک بات میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ کیوں لوگ نکلے ان کے پاس؟ گورنمنٹ اور عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کا اہمیت نہیں دیتے, کہتے ہیں بند ہو گئے ہیں, ختم ہو گیا. سر وہ مولانا آپ سے آدھا خیبر پختونخوا, کیا وجہ ہے کہ یہ لاہور کا, اتنی بڑی پارٹی ان کی لاہور کی تھی, لاہور کا ایک کونا بھی مینار پاکستان کا نہیں بھر سکے. اب عمران خان نکلے گا, آپ کو نظر آ جائے گا. عمران خان چائنا جاتے ہیں, کامیاب دورہ کرتے ہیں, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں, ادھر سے دعوت آتی ہے آپ رشیا آئیں, آ کے اسلامو فوبیا پہ دنیا کو بتائیں عمران خان تمہارا کانسیپٹ کیا ہے. اب عمران خان ویسے سر پورے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایک بھی ایسا دورہ نہیں سرکاری جو ناکام رہا. نہیں سنا, ہر دورہ شاندار تھا. آپ مجھے یہ بتا ہر دورہ پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوا. آپ نے مجھے موقع دینا ہے. عمران خان اسلامو فوبیا پہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں, زرداری صاحب اور نواز شریف کرپشن میں دنیا کو لیڈ کر رہے تھے. آپ چیک کر لیں, وہ ان کی جو ڈاکیومنٹری آ رہی تھی BBC کی نواز شریف صاحب پہ, زرداری صاحب کے بارے میں تھا کہ ہاتھ ملائیں گے تو انگلیاں کاٹ دیں گے. آج مسلمان دنیا عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے, وہ اسلامو فوبیا پہ وہ بات کرتے ہیں. اچھا بورس جانسن کا بیان سنا دیں, عمران خان سے سیکھیں انوائرمنٹ پہ. اچھا WHO کی بات کریں, وہ کہتا ہے جی اگر آپ نے سیکھنا ہے کووڈ کو ہینڈلنگ تو عمران خان کے. اچھا IMF ویسے سوال IMF اور ورلڈ بینک کہہ رہا ہے بھائی مہنگائی آپ نے یہاں پہ کنٹرول کرنی ہے, ملک کی معیشت کو بہتر آپ نے کرنا ہے, ڈالر کو آپ نے نیچے لے کر آنا ہے. سر یہ سارے کام چھوڑ کے آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اسلام فوبیا کیا ہے. بہت بڑی مت ہے, یہاں 4 بندے بیٹھ کے پاکستان کی معیشت کو برا کہہ رہے ہیں. IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو گیا, 5% گروتھ اگلے 10 سالوں کے لیے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. ان چوروں چکانے سے جان. کون سا IMF سر؟ IMF وہ جس کے پاس جانے سے پہلے آپ نے خود کشی کر لیتے. بلومبرگ کی رپورٹ ہے, آپ کا اکنامک فورم کہہ رہا ہے پاکستان ایک سٹیبل معیشت ہے. آپ کو خوش ہونا چاہیے. وہ شہباز گل صاحب کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے, آج ویسا بعد میں نکلے ہیں وہ 5 سال ایکسپورٹ مائنس میں گئی ہے. آج آپ کی ایکسپورٹ $32 ارب ہو رہی ہے. آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ یہ مایوسیاں پھیلا رہے ہیں. کیوں مایوسیاں پھیلاتے ہیں؟ آخری بات کیوں مایوسیاں پوچھیں, طارق صاحب آپ نے جواب نہیں دیا. اچھا مجھ سے پوچھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا جو لندن میں فلیٹ ہے, میڈم آپ کی طرف آؤں گا, کہاں سے آئے مجھے پوچھیں. عمران خان اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک پوچھتے ہیں انہیں کیا بتائیں جی. طارق صاحب کچھ جواب دیں آپ, پھر میں نے میڈم کی طرف. یہ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, نفیسہ بی بی نے بالکل ٹھیک کہا. ہم جہاں جاتے ہیں پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں, پیٹرول پمپ والا بندہ کہتا ہے خدا کا واسطہ جان چھڑا دیں. ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, وہاں پہ ویٹر آ کے یہی بات کرتا ہے. سڑک سے گزرتے ہیں, کوئی نہ کوئی شیشہ کھڑکاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں بس ہو گئی ہے مہنگائی سے,
یہ اگلی دفعہ نا ان کو چاہیے یہ ووٹ بھی آئی ایم ایف سے اور بلومبرگ سے جا کے لے لیں, وہاں سے الیکشن کرا لیں, $200 ارب منہ پہ ماریں گے. ان کی باتیں سنیں اور ان کے کرتوت سنیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آٹے پہ ڈاکہ ڈالا, چینی پہ ڈاکہ ڈالا, LNG پہ ڈاکہ ڈالا, ادویات پہ ڈاکہ ڈالا, فورن فنڈنگ میں ملازمین کے نام پہ پیسے منگوائے اور ہمیں درس دے رہے ہیں یہاں پہ نیک نامی کا. یہ وہ حکمران ہیں جن کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آیا ہے, وہ ڈکلیئر بھی نہیں کیا ہوا. یہ کس منہ سے کسی کو چور کہتے ہیں؟ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں چور ہے؟ ان کو تو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. عوام ان پہ عدم اعتماد کر چکی ہے اور انشاءاللہ اب ایوان میں بھی ہوگا. ان کو انشاءاللہ آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا. نکلے باہر عوام میں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ویسے جو انٹرنیشنل فورم ہے, جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, وہ تو پاکستان کے بارے میں اچھی رپورٹس دے رہے ہیں. آپ IMF کا دیکھ لیں, پھر بلومبرگ کا دیکھ لیں, پھر جتنے سروے ہو رہے ہیں اس میں تو عثمان بزدار صاحب پاکستان کے کامیاب ترین چیف منسٹر ہیں. تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس سائڈ سے تو بہت اچھی رپورٹس آ رہی ہیں, لیکن آپ کو جو رپورٹس نظر آتی ہیں وہ بری ہے. دیکھیے, حال ہی میں ایک انٹرنیشنل رپورٹ آئی تھی کرپشن پر, اور یہ پہلی رپورٹ نہیں آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ماضی کے ریکارڈز توڑ کے یہ حکمران جو ہے وہ کرپٹ ہیں. ہر انڈیکیٹر ان کا کرپشن ان کی ہر سال بڑھ رہی ہے. پچھلے 3 سال سے پچھلی جو حکومت تھی اس سے ہر سال کرپشن میں اضافہ آیا ہے. تو ان کا جو نیریٹو تھا کہ جی ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے, وہ تو جوں کا توں اس کو تو ریورس کیا لگا ہوا ہے. اور جہاں انہوں نے جھوٹ کے ریکارڈ توڑے ہیں, انہوں نے یو ٹرنز کے ریکارڈ توڑے ہیں, انہوں نے کرپشن کے ریکارڈ توڑے ہیں, انہوں نے مافیا کے بھی ریکارڈ توڑے ہیں. ہم نے پہلے یوریا کا مافیا نہیں سنا تھا, انہوں نے تو یوریا کا مافیا بھی, شوگر مافیا, پھر چینی مافیا, پھر گندم مافیا, اب تو یوریا بھی انہوں نے گم کر دیا کسانوں کے لیے. تو بہت ان کی افسوسنا, مجھے تو حیرت ہے کہ یہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری والا ان کا جو سپوکس پرسنز کا مافیا ہے وہ کتنا اور جھوٹ بولے گا, کتنا میڈیا پر آ کر چیخ کر یہ جھوٹ بولیں گے جہاں عوام نے ان کی اصلیت دیکھ لی ہے. اور یقین کریں they should have left yesterday. ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. حقیقت میں ان سے حکمرانی نہیں ہو رہی اس ملک کی. ہر اداروں کو انہوں نے تباہ کر دیا, تاکہ پارلیمنٹ کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. جوڈیشری میں انہوں نے بیٹھ کر تضادات جو ہے وہ بڑھا میں نے بریک لینی ہے, لیکن آپ کے پاس ایک سوال چھوڑنے جا رہا ہوں کہ آپ کو امید ہے کہ آپ 1 ماہ یا 1.5 ماہ کے اندر اندر اس گورنمنٹ کو گرا سکیں گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کیا آپ کو اب امید نظر آ رہی ہے کہ آپ 15 دن میں یا 1 مہینے میں یا 1.5 مہینے میں رمضان سے پہلے اس گورنمنٹ کو گرا دیں گے؟ دیکھیں, ڈیٹس دینا اور کیلنڈر دینا ہمارا یہ ایفرٹ ہوگا. عوام کی عکاسی ہم کریں, خواہ وہ عکاسی پارلیمنٹ اور ان کے جو اس وقت احساسات ہیں, جو اس کی وہ جن تکالیف سے اور کرب سے وہ گزر رہے ہیں, اس کی ہم عکاسی اور ان کی آواز بنیں. خواہ وہ پارلیمنٹ میں اندر ہو, خواہ وہ احتجاجوں کی صورت میں ہو, لانگ مارچ کی صورت میں ہو, یا پھر یہ ان ہاؤس چینج کی صورت میں ہو, ہم اپنا ایفرٹ کریں گے. اور لوگ بحیثیت اپوزیشن ہمیں اگر جج کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کوشش کتنی کی. سکسیس obviously سکسیس 100% تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں سکسیس نہیں ہے. ہمارے پاس پارلیمنٹ میں وہ نمبرز نہیں ہیں. تو ہم جب تک اور الائنس بلڈنگ میں یا سب سے مشاورت میں, یہ تو آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب تو مانے ہیں, جہاں پہ گیلانی صاحب آ کے شروع کی ہے ایک ریزولوشن کو روک سکتے تھے, ایک بل کو روک سکتے تھے, وہاں انہوں نے روکا نہیں ہے. جہاں پہ اکثریت تھی وہاں پہ مار کھا گئے آپ, اور جہاں پہ اکثریت نہیں ہے وہاں تو ظاہر ہے آپ نے مار کھانی ہے. طاہر صاحب یہ فرمائیے گا, یہ واقعی جولیس سیزرز مارچ ثابت ہوگا اگلا یہ والا آنے والا مارچ, یا پھر یہ بھی پرانے مارچز کی طرح مارچ بن کے ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے, جولیس سیزر بہت نوبل آدمی تھا, اور تاریخ جو ان کے بارے میں لکھا گیا آپ کو پتہ ہی ہے. شیکسپیئر نے جس طریقے سے پورٹری کیا, ادھر تو کوئی کیسیئس اور بروٹس نہیں ہے, ادھر تو ایک ظالم حکمران ہے جس سے نجات حاصل کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ویک فٹنگ پہ عمران خان پچھلے 3.5 سال میں نہیں تھا. ویسے ہی مانگے تانگے کی حکومت ہے, ادھر ادھر سے لوگ اکٹھے کر کے ملائے ہوئے تھے, کوئی نظریاتی کارکن نہیں ہے. انہوں نے کابینہ 80% باہر کیا ہے, قرض پہ ہے.
اور ان کے اتحادی بھی جو ہیں وہ کون سے ان سے خوش ہیں؟ 10 سیٹوں کی پنجاب حکومت اور 7 سیٹوں کی فیڈرل گورنمنٹ، یہ کتنی دیر بیساکھیوں پہ یا جیسے بھی چل رہی چلے گی؟ یہ نہیں چل سکتی. یہ زبردستی کی شادی ہے، بیساکھیاں تگڑی بہت ہے، اتحادیوں کے ساتھ ہے. طاہر صاحب بیساکھیاں تگڑی بہت ہیں. اور یہ فرمائیے کہ یہ جو چودھری صاحبان سے ملاقات ہوگی میاں شہباز شریف صاحب کی، تو کیا میاں صاحب ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام اتحادیوں سے رابطے بھی ہیں اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ تاریخ کا ایک حساس موڑ ہے جس پہ ایک عام آدمی کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو اس معاملے کو نہ اس وقت روکا گیا اور ان کو ایڈریس نہ کیا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی. اور اس ملک کے اندر عام آدمی مایوس ہو کے وہ گھر بیٹھ چکا ہے، اب اس کی امنگوں کی ترجمانی کرنی ہے. اور یہ جو ہر روز آ کے نیا تھیٹر ٹی وی پہ لگاتے ہیں، اس کو ختم کرنا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ہر معاملے کا حل ترجمانوں کا اجلاس نہیں ہوتا، یہ نکلے عوام میں، عوام ان کو بتاتی ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ ہم جو بھی اسٹریٹجی بنائیں گے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی. اور یہ اب اگر ہیلتھ کارڈ سب پاکستانیوں کو مل گئے، یقین مانیں انہوں نے نہ صرف عمران خان کو تعریفیں کرنی ہے بلکہ ان کو بددعائیں بھی دینی ہے. آج میرے جیسے بندے کے گھر میں بھی سالانہ 50 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس عمران خان نے مجھے دے دی ہے. تو باقی سوچیں جن کے فیملیاں بڑی ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کارڈ ہے نا سر، ہسپتال تو ہیں کوئی نہیں، تو کہاں جا کے علاج ہوگا سر؟ گورنمنٹ اسپتال بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں، اور اسپتال بڑھ رہے ہیں، اور ایک پورا ہیلتھ کا پورا ایک انقلاب ہے. مجھے ان سے مہنگائی ہے، یہ کیا کریں گے؟ پوری دنیا میں مہنگائی، ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ پیپلز پارٹی کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی 20% پیپلز پارٹی کے دور میں آئی ہے. جو صاحب مجھے بتا دیں ان کے پاس کوئی آپشن ہے؟ آج 4.5% گروتھ ہے، آج 6,000 ارب کا ٹیکس ریونیو ہے، آج 3 تاریخ کی بمپر کراپس ہیں، آج آپ کا پاکستان کا جو ریمیٹنسز ہے اور جو ریزرو ہیں وہ پیک پہ ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سر، اس کو بھی یاد رکھا کریں، ذہن میں رکھا کریں. میں کہتا ہوں اور کرپشن انڈیکس، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، ہمیں اس کا دور کرنا ہے. ہمیں کسی طرح نواز شریف اور زرداری صاحب کی طرح نہیں ہونا، اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن مجھے زرداری صاحب کرپشن ٹھیک نہیں کر سکتے. میں نے مانا زرداری صاحب پہ 12 کیسز ہیں کرپشن کے، عمران نواز شریف خاندان پہ 1.5 کیسز کرپشن پہ، آپ کو 100 سال لگیں گے، آپ کو 100 سال لگیں گے، ایک بھی کیس مٹیریلائز نہیں کر سکتے. کیسے مٹیریلائز ہوا؟ نواز ٹھہرے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نواز شریف صاحب یافتہ ہے نیب کے کیس میں جس میں وہ بھاگے ہوئے ہیں؟ وہ آپ کا کمال نہیں تھا، آپ کی گورنمنٹ سے پہلے، آپ کی گورنمنٹ سے پہلے، آپ کی گورنمنٹ سے پہلے فیصلہ ہوا. آپ عقائد ٹھیک کریں. نواز شریف صاحب سزا یافتہ، مریم صاحبہ سزا یافتہ، نواز شہباز شریف سر اس میں آپ کا کمال نہیں ہے نا سر، پھر کمال کی بات نہیں ہے سر، آپ کی گورنمنٹ ہی نہیں آئی تھی. ٹرانسپیرنسی کیا عمران خان شفاف ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے آپ ایک کیس بتائیں، زندگی میں ایک کیس بتائیں جو عمران خان نے پبلک کا منی ہو. ویسے زرداری صاحب کے ہمارے پہ کاروباری الزام ہے، نواز شریف شہباز شریف حمزہ اسحاق ڈار سب کے کیسز ہیں. کیا مقابلہ ان کا ہمارا؟ اور یہ جو کرپشن ہے عوام سے کھا گئے ہیں، عوام کی جیبوں سے پیسے نکال کے کھائے ہیں، آپ نے غریب آدمی کا قتل کیا ہے. ہمیں تو بیٹے سے کیا ہو گیا؟ میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. آپ پہ تو آٹا چینی اور کیا چیزوں عدالت میں میں نے آپ کو عدالت سے سزا دلوائی ہے، میں اپوزیشن میں تھا، ہم نے آپ کو پاناما میں جا کے سزا دلوائی ہے. ایک سزا دلوائیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں صاحب. میڈم آپ کو سزا ہوگی، آپ کو فارن فنڈنگ میں بھی سزا ہوگی انشاءاللہ. ہوگی اگلے جان آپ کا فیصل بانٹے کا بھی دن آ رہا ہے، پتہ لگے گا. سزا کرانے کے لیے 126 دن کا دھرنا کرنا پڑتا ہے، آپ 126 گھنٹے بعد ہی نکال سکتے ہیں. کر رہے ہیں، بندہ ہی کوئی نہیں نکلتا آپ کے ساتھ. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہی ہیں. ہم قبریں نہیں کھودیں گے، نہ پارلیمنٹ کا گیٹ توڑیں گے، آپ کے گیٹ ضرور توڑیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے جرت چاہیے، صاف شفاف قمیض چاہیے. آپ داغدار کپڑوں کے ساتھ لوگ نکلیں گے، لوگ آپ کو چور کر کہتے ہیں، اس لیے آپ نکلتے نہیں ہیں. دیوار ہم صاف اور شفاف ہے، اس لیے 126 دن کا اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے تھے. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی میں کیا بولوں ابھی، جی میں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے ان کی نورا کشتی میں. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سوال پوچھیں تو میں جواب دوں گی. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.